बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ। आज प्रोग्राम के बेशतर हिस्से में हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सियासी रहनुमा जनाब नबील गबोल साहब मौजूद होंगे, और चूँकि ज़ाहिर है मैं एक बड़े वक्फे के बाद आया हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर ऑन एयर, इस दौरान बहुत कुछ हो चुका। नबील गबोल साहब की भी एक बड़ी मुख्तलिफ शख्सियत उभर के सामने आई, तो उनसे मौजूदा सियासत और ज़रा कुछ और हवालों से, इनके पास्ट के हवाले से बात करनी है। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर। मुझे पता मुझे बात भी कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन मेरी कोशिश थी कि व्यूअर्स से और आप लोगों से बिल्कुल एक दोस्ताना और एक भाइयों वाला ताल्लुक है, तो हर बात शेयर की जाए। मैं प्रोग्राम के इब्तिदाई से मैं इस पर बात कर रहा हूँ। मैं खुद थोड़ा सा फ्रैंकली ज़रा कंफ्यूज भी था, एक मखमस में मुब्तला था कि मुझे इस मौजू पर बात करनी चाहिए या नहीं। मेरा इशारा ज़ाहिर है एग्जैक्ट के हवाले से जो कंट्रोवर्सी है इस पर है। चूँकि मेरा खुद एक ताल्लुक़ रहा है कुछ अरसे के लिए, सही अच्छा ताल्लुक़ रहा है, अच्छा और ज़ाती ताल्लुक़ मेरा है अभी भी। तो ये मैं सोच रहा था कि मेरी राय को, या खैर राय देने के लिए तो मैं यहाँ नहीं बैठा, और ना ही मैं आज के सेशन में इस पर कोई राय दूंगा। एक एंकर का काम राय देना होता भी नहीं, लेकिन मेरा इस पर कोई सेगमेंट कंडक्ट करना भी मुझे लगा कि शायद कुछ लोग इसको बायस लें कि जनाब एक हल्के को शायद लगे कि कल तक वो इदारा बहुत अच्छा था मेरे लिए, आज जब मैं उसमें नहीं हूँ तो मुझे बुराइयाँ नजर आ रही हैं, या किसी दूसरे हल्के को लगे कि मेरा तो चूंकि इससे वास्ता रहा है इसलिए मैं तो बहुत कुछ बात ही नहीं कर रहा इस पर। तो मुझे फिर ये लगा कि इससे बात नहीं करूंगा तो लोगों को ये लगेगा कि मैं तो इसलिए बात नहीं कर रहा। फिर मैंने मुश्किल को यूं हल किया कि मुझे लगा कि अगर मैं एक न्यूट्रल एक बिल्कुल इंसान होता तो खबरियत के एतबार से आज सारा दिन टेलीविजन चैनल्स पे खबर चलती रही है वो, तो क्या मैं आज के शो में इस खबर को लेता या नहीं लेता? द आंसर वाज यस। इसी फॉर्मूले को अपनाते हुए फिर हमने सोचा कि नहीं, फिर इस पे बात कर लेनी चाहिए। और हमारे साथ इस हवाले से बहुत ही जो रेलेवेंट शख्सियत हैं, पाकिस्तान का मशहूर मारूफ नाम सीनियर सहाफ़ी, मुझे इनके साथ भी कुछ अरसा काम करने का इत्तेफाक भी हुआ, एजाज़ भी हासिल हुआ। जनाब कामरान खान साहब जो कि प्रेसिडेंट एंड एडिटर इन चीफ है, को फाउंडर भी हैं बोल मीडिया ग्रुप के, वो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ये एग्जैक्ट कंट्रोवर्सी क्या है, क्यों है, इस पर नबील साहब की इजाज़त से मैं पहले बात करना चाहता हूँ, फिर हम नबील गबोल साहब से आगे का प्रोग्राम लेके चलेंगे। कामरान खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिजाज बखैर है कामरान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह वसीम साहब बहुत खैरियत है। सर सबसे पहले तो बताइएगा, टू स्टार्ट विथ, ये इस खबर को देख के आपका पहला तासुर ये क्या हुआ? एक तो चीज ये है कि ये खबर जो थी वो अचानक बिल्कुल इस तरह से नहीं आई, क्योंकि ये सिलसिला जो है ये बड़ी इत्तेफाक से एक मेरी अपनी एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, माशाल्लाह मैं 30-32 साल से ये काम कर रहा हूँ और 3,500-4 हजार स्टोरीज मैंने वो लिखी है जो इन्वेस्टिगेटिव भी हो, और जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के हम पल्ला, वॉशिंगटन पोस्ट में 20 की तादाद में जो है वो छपी हैं, वो इंटरनेशनल हेरल्ड ट्रिब्यून में छपती थी, संडे टाइम्स में। तो मुझे पता है कि इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज में कितना टाइम लगता है, क्या होता है, लेकिन ये एक गैर मामूली चीज है, क्योंकि इस सिलसिले में जो न्यूयॉर्क टाइम के डैक्लिन वॉल्श हैं, इन्होंने पहला कांटेक्ट जो किया था हमें वो सितंबर 2013 में किया था। अच्छा। और सितंबर 2013 से कोई 6 महीने के वक्त में या 4 महीने के वक्त में उनसे इस सिलसिले में राब्ता होता रहा। लेकिन ये लगा कि ये जो स्टोरी थी ये बेसिकली थी जो कि वो करना चाह रहे थे जब ये जियो के मसाइल चल रहे थे उस हवाले से, और ये मुसलसल ये चल रहा था कि जियो के जो मसाइल हैं उस हवाले से वो न्यूयॉर्क टाइम्स को बड़ी स्टोरी करना चाह रहा है, और इस सिलसिले में वो दुबई भी गए थे और वो बड़ी तफसील से डैक्लिन वॉल्श बताते थे कि वो इसको फॉलो कर रहे हैं। और अभी भी जब इनसे आखिरी बार बात हुई थी तो उस वक्त भी जो मुझसे गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वही स्टोरी जो वो जियो के हवाले से करना चाह रहे हैं और बोल के हवाले से, तो वो ये स्टोरी कर रहे हैं। और बोल का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या पॉलिसी होगी, किस तरह से होगी, इस पर मेरी बड़ी सैर हासिल उनसे गुफ्तगू गुज़िश्ता हफ्ते होती रही थी। गुज़िश्ता हफ्ते तक ये जो जी ये कुछ 10-12 दिन पहले तक मेरी बात हुई है डैक्लिन वॉल्श से, और उसमें जिक्र भी नहीं था एग्जैक्ट का, एक हर्फ भी नहीं था। लेकिन ये अचानक ये जब पीर की सुबह को खबर आई तो हम ये मैं अपने तौर पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बोल जियो के हवाले से जो उन्होंने मुझे बताया था कि वो स्टोरी आएगी, लेकिन बहरहाल ये स्टोरी आई एग्जैक्ट के हवाले से, और इसमें ये सारी चीज जो आई वो यकीनी तौर पे मेरे लिए हैरत का बाइस थी। एक तो ये कि ये 2.25 साल के बाद ये स्टोरी आई, और फिर वो स्टोरी आई जिसका कि कोई गुफ्तगू में कहीं जिक्र भी नहीं था, कम अज कम मेरे साथ नहीं था। तो कमल साहब आपके साथ नहीं होगा, और जाहिर है आप तो वैसे भी, यानी आज भी हमने आपको लिया है तो ऑब्वियसली आप बोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एग्जैक्ट के अच्छे या बुरे कोई भी काम के हवाले से आप जाहिर है डायरेक्टली जवाब दे नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि मैंने तो राब्ता किया एग्जैक्ट से और वो रिस्पॉन्स नहीं आया वहां से, तो आपसे बेशक नहीं होगा लेकिन वहां तो उन्होंने किया। ये अभी हमें पता चला है कि ये एग्जैक्ट के साथ स्टोरी आई है मंडे को, जुमे को उनका कोई उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की, और फिर
وہ کوئی بات کری اور وہ سوال نامہ انہوں نے بھیجا، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی مختصر مدت تھی اس سے پہلے کہ کوئی ان کو تفصیلی جواب جاتا یا اس سلسلے میں ایگزیکٹ کا پورا موقف سامنے آتا. شاید ان کو اسٹوری کرنی تھی تو وہ اسٹوری جو ہے وہ پیر کی صبح جو ہے وہ چھپ گئی. اور اب وہ اسٹوری ظاہر ہے کہ جب نیو یارک ٹائمز میں خبر چھپتی ہے اور اس انداز سے چھپتی ہے تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اور وہ میڈیا کے لیے بھی اور اوور آل بھی ایک بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ نیو یارک ٹائمز کی اگر پچھلے آپ 10-12 سال کی خبریں دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، سرچ کر لیں پاکستان دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز کی جو انویسٹیگیشنز رہی ہیں، جو خبریں رہی ہیں، اس کا رخ کیا رہا ہے، کس انداز سے وہ چلتی رہی ہیں، کیا ہوتا رہا ہے. تو before we go to that, before we go on the content of this news, آپ کے علم میں ہے کہ ایگزیکٹ نے بے شک اگر ٹائم مختصر تھا تو اس طرح کا کوئی رسپانس دیا ہو کہ بھائی دس از ٹو شارٹ ٹائم، تو آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیجیے، ہم آپ کو اس پہ پورا سیٹسفیکٹری رپلائی دیں گے، یا جو تاثر ہے کہ ایگزیکٹ نے کوئی رسپونڈ ہی نہیں کیا اس پہ؟ بالکل کیا تھا، بالکل ان کو رسپونڈ کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ یہ جو آپ کے سوالات ہیں اور جس انداز سے جتنی تیزی سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں اور اس کے لیے جتنا مختصر ٹائم دے رہے ہیں، اس میں ہمیں جو ہے وہ ہمیں بہت ہی ایک عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے، اور یہ ایک انتہائی غیر مناسب طریقہ ہے. اس طریقہ کار سے جو ہے یہ طریقہ، اور جس تیزی سے آپ اس کو انٹینسلی اور ہمیں بہت کم مختصر مدت کے اندر آپ کہہ رہے ہیں، اور جو سوالوں کی ساخت ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ بڑی مشتبہ ہے. اس لیے یہ ابھی آپ ہمیں اس کا ٹائم دے، اس کا انہوں نے باقاعدہ ایک وقتی کا نوٹس بھی بھیجا تھا. لیکن اور سر اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ کامران خان ایک سینئر صحافی، انویسٹیگیٹو جرنلزم میں پاکستان کا اتنا بڑا نام، آپ نے ایز اے لے مین جب یہ خبر پڑھی، یعنی اگر آپ کی کوئی وابستگی نہ ہو اس خبر میں، بیکاز یہ میں نے اور کافی لوگوں سے پوچھا، تو ایک نیوٹرل شخصیت کی حیثیت سے آپ کو اس خبر میں اتنا وزن میں نہیں لگتا کہ یار اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، یہ سارے کا سارا A to Z غلط نہیں ہو سکتا، اس میں ایگزیجریشن ہو سکتا ہے لیکن سارے کا سارا غلط نہیں ہو سکتا، یا آپ کو یہ تاثر ملا ایز اے لے مین بھی اسٹوری پڑھ کے کہ نہیں دیر آر چانسز کہ یہ سارے کا سارا الف سے یہ تک سب غلط ہو، سب جھوٹ ہو؟ بالکل نہیں، یہ کیونکہ آپ نے ایک لے مین کی حیثیت سے مجھے پوچھا، اور اگر آپ نے یہ بھی پوچھا ہے مجھ سے کہ اگر میرا اس ادارے سے تعلق نہیں ہوتا تو مجھے پڑھ کے میرا کیا تاثر ہوتا، پڑھ کے میرا ابتدائی تاثر جو ہوتا وہ یہ ہوتا کہ یہ بڑی تفصیلی اور بڑی مزے کی سٹوری لگ رہی ہے، اس میں بہت جوس ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور میں ایک قاری کی حیثیت سے اس کو پڑھتا تو یقینی طور پہ میں سمجھتا کہ یار یہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی سافٹ سٹوری ہے. اسی طرح سے ہم بھی 3,000 4,000 ورڈز کی سٹوری کرتے تھے، لیکن اس کے اندر بہرحال جب میں سورسز وغیرہ پہ گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں بنیادی طور پہ جو سورسنگ ہے جو کہ سٹوری میں ہی ہے، اس میں بنیادی طور پہ جو ہے وہ مجھے لگا کہ ایگزیکٹ کے شاید 1 یا 2 یا 3 ایسے کسٹمرز ہیں جو کہ ان کی آن لائن ایجوکیشن میں انرول ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کو مسائل سامنے آئے تو ان کی گفتگو تھی. اس کے علاوہ شاید 1 یا 2 ایگزیکٹ کے ایکس امپلائی ہیں جو کہ وہ ڈسگرنٹلڈ امپلائیز ہیں یا ان کے جو بھی ایشوز رہے ہوں گے ان کی گفتگو تھی. بنیادی طور پہ یہ 2-3 سورسز ہیں جس کی بنیاد پہ یہ جو ہے وہ اسٹوری لکھی گئی. اس کے بعد اپنی انویسٹیگیشن جو ہے اس حوالے سے ان کی وہ چیز اپنی شامل ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سب سے بڑی چیز جو تھی، اور وہ اس کا اظہار بھی ہوا ہے، نیو یارک ٹائمز نے بھی کہا یہ کہ اس میں موقف بالکل نہیں تھا اس آرگنائزیشن کا کہ جو کہ اس کی پوری ٹارگٹ تھی، اور اس کی طرف سے کوئی اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی موقف اویلیبل نہیں تھا. اس لیے یہ سٹوری جو تھی اس میں شدید تشنیگی تھی. اگر اس میں صرف چیز یہ ہے جی لا محالہ میرے لیے ایک یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نیو یارک ٹائمز کا جو رخ رہا ہے اور جو انداز رہا ہے پاکستان کی سٹوریز کے حوالے سے، وہ بالکل اپنے طور پہ صحافتی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے صحیح کام کیا ہے. لیکن پاکستان کے لیے نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوریز ہیں پچھلے 10 سال کی، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں، اور اگر آپ مٹھی بھر بھی ایسی سٹوریز نکال لیں جس میں کہ پاکستانی کو کوئی سکون یا اطمینان ہوگا، تو میں بالکل یعنی کہ پھر اس کی جو بھی وہ ہو میں کرنے کی تیار ہوں. بس ایک فرق ہے، کچھ خبریں ہوتی ہیں جن میں سکون اور اطمینان کا عنصر بالکل نہیں ہوتا لیکن وہ تلخ حقائق ہوتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نیو یارک ٹائمز کی خبروں میں سکون کا عنصر نہیں تھا یا جھوٹ کا عنصر تھا؟ دو الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیے یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ میں وہ شخص ہوں جس نے میرے خیال میں شاید ہی کوئی سٹوری پچھلے 10-12 سال میں نیو یارک ٹائمز کی، میں شاید ان چند صحافیوں میں ہوں جو سبسکرائبر ہوں نیو یارک ٹائمز کا، ڈیلی نیو یارک ٹائمز پورا پڑھتا ہوں، تو مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ اس اخبار میں کیا آتا ہے اور کس طرح سے آتا ہے. اور اگر میں ان سب خبروں کو تلخ حقیقت ہی سمجھ لوں گا
کہ یار جو بھی ہے مجھے مزہ نہیں آ رہا مگر یہ سب سچائی ہے، تو میرے لیے یہاں رہنا اور یہاں کی ریاست کے اداروں پر اعتماد کرنا ناممکن ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا۔ ان سٹوریز کو میں پڑھوں گا تو مجھے لگے گا کہ یہ میرے ریاستی ادارے جو ہیں، اتنے حساس ادارے جو ہیں، یہ آخر کس قسم کے ادارے ہیں۔ یعنی کہ میں اس کے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ میرے لیے اعتماد کرنا 1% بھی ممکن ہو جائے گا اگر میں نیو یارک ٹائمز کی سٹوریز کو 100% اس پہ ٹرسٹ کر لوں گا۔ تو یہ ایک مسئلہ ضرور ہے اور وہ پرسپیکٹو میرے سامنے ضرور ہے جب میں یہ ایگزیکٹلی اسٹوری دیکھتا ہوں۔ لیکن میرا یہ کہنا یہ ہے کہ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف کا باعث یہ ہے کہ اتنا بڑا ریکٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹ یہ کر رہی ہے۔ ارے یہاں 3-4 ہزار پاکستانی بچیاں کام کر رہے ہیں، یہ 24/7 کام کرتے ہیں، یہ 365 ڈیز کام کرتے ہیں، یہ ہمارے پاکستانی بچے یہ ایک ریکٹ چلا رہے ہیں، یہ 5,000 لوگ یہ صبح شام پوری دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں، اور یہ ہمارے سارے یہ آئی ٹی گریجویٹس ہیں، یہ بزنس گریجویٹس ہیں، یہ ماسٹرز ہیں، یہ بیچارے اور بچیاں ہیں، اور ہم یہ بلیو کر لیں۔ ایک تو یہ کہ میں دیکھ رہا تھا آج حامد میر صاحب کے پروگرام میں آپ نے ایک بات کی اینڈ آئی کمپلیٹلی ایگری ٹو اٹ، مطلب میں یہاں ایئر وے پہ بیٹھ کے میں اس بات کو دہرا سکتا ہوں کہ وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا، یعنی کہ واقعی وہ اس وقت جس ٹارچر سے گزر رہے ہیں، مجھے اس پہ افسوس ہے، مجھے ہمدردی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، زیادتی ہے۔ اور آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملک کے بچے ہیں، آئی ایگری ٹو دیٹ، مطلب میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ لیکن سر وہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاؤنٹر آرگومنٹ اس کا یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں کا جو ایک نچلی سطح کا جو کارکن تھا وہ بھی ایک سارا اس گیم میں انوالو تھا، وہ تو اپنے طور پر شاید کام کر رہا تھا۔ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اف اینی، میں یہاں پر یہ بھی دہرا رہا ہوں یار پہ بیٹھ کے کہ اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے اب تک تو مجرم کسی کو قرار دینا بھی ایک غلط بات ہے۔ I have courage to say this۔ لیکن سر ممکن تو یہ بھی ہے نا کہ عام طور پہ جب بھی کوئی کرائم ہو رہا ہوتا ہے، if it is the case، تو اوپری سطح پر ہی کوئی مینج ہو رہا ہوتا ہے، نیچے والے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ سمجھ رہے ہیں ہم آ کے 9 to 5 جاب کر رہے ہیں اور کام کچھ دوسرا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کاؤنٹر آرگومنٹ تو ہو سکتا ہے۔ اس کا دیکھیں، ایک تو پہلے پھر میں دوبارہ کہہ دوں، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایگزیکٹ کو ریپرزینٹ نہ کر سکتا ہوں، نہ میں کر رہا ہوں، نہ میرے اختیار میں ہے۔ لیکن ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جو کہ اس ادارے کے ساتھ یا ہم پچھلے 1 سال سے، تو اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ کام کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہزاروں کی حیثیت سے ڈپلوما جعلی، ہزاروں جعلی ڈگریز، ہزاروں اس قسم کی چیزیں ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ یہ نیچے ہوتا ہو اور شام کو جو اس کے ٹاپ ایگزیکٹو ہیں 3 یا 4 وہ بیٹھ کے وہ ڈگریاں بناتے ہو ہزاروں اور وہ آگے بھیج دیتے ہو، اور نیچے یہ جو 3,000-4,000 لوگ اور یہ سارے فائنسٹ گریجویٹس ہیں ہمارے، وہ کام کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کام کیا کرتے ہیں اور اس سے کیا بن کے نکلتا ہے آگے۔ اچھا، اٹ میکس سینس واٹ یو آر سیئنگ، لیکن کامران صاحب پھر وہ کیا ہے کہ ابھی خود ہمارے اس پروگرام سے پہلے چل رہا تھا کہ آج جو ایف آئی اے گئی ہے وہاں پہ دفاتر میں، تو وہ تو امیجز دکھا رہے ہیں کہ جناب مختلف امریکن یونیورسٹیز کی ڈگری جس میں سگنیچرز ہیں بڑے لوگوں کے، امریکن لوگوں کے، مطلب جان کیری کا تو ہم نے اس آرٹیکل میں بھی دیکھا سگنیچر۔ تو پھر اب وہ یہ سب کیوں برآمد ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ وسیم اعظمی صاحب دیکھیں، یہ میں بالکل نہیں میں جانتا کہ وہاں سے کیا برآمد ہوا ہے اور کیا، لیکن یہ میں ضرور جانتا ہوں اپنے 32 سال کی صحافت کی زندگی میں کہ پولیس جب بتاتی ہے کہ فلاں شخص کو ہم نے گرفتار کیا اور اس نے یہ اعتراف کیا، فلاں جگہ ہم نے چھاپا مارا تو وہاں سے یہ نکلا، فلاں جگہ ہم نے یہ کیا تو جناپور کا نقشہ نکلا، فلاں جگہ ہم نے یہ کیا تو یہ چیز آئی۔ اور گاڈ سیک، یہ جو پولیس ورژن سامنے آتا ہے جو کہ ذرائع کی صورت میں ہم اپنے چینلز پہ اور اپنے اخبارات میں لکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اتنی زندگی گزار چکے ہیں کہ ہمیں اس کو منوان تسلیم نہیں کر لینا چاہیے۔ یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ایف آئی اے کے ذرائع نے کہا کہ وہاں سے ساری جعلی ڈگریاں جو ہیں مل گئی ہیں اور سارے ثبوت مل گئے ہیں۔ صحیح بھائی کہا تو سامنے آ جاؤ، عدالت میں لے جانا، پروف کر دینا، ختم ہو گئی، قصہ ختم ہو جائے گا، ایگزیکٹ کا بھی اور سب کا قصہ ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ لیکن پولیس ورژن صبح شام آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ پولیس نے بتایا کہ جی کہ وہ طالبان کے 4 لوگ بھاگے، وہ ہم نے فائرنگ کری، انہوں نے جوابی فائرنگ کی اور فلاں یہ ہوا اور ہم نے مار دیے، اور وہ ہمارے ایک تو بھائی یہ پولیس ورژن، یہ ایف آئی اے ورژن، یہ آفیشیل ورژن جو کہ ان نیمڈ سورسز سے آتا ہے، اس کو خدا کے لیے یا تو سامنے بیٹھ کے منہ در منہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں اور کس طرح کے اہم لوگ جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان ورژنز کو خدا را اس جگہ پہ استعمال نہ کریں، بلکہ جنرلی بھی ہمیں
اچھا یہ بات بالکل صحیح ہے، چونکہ پاکستان جیسے ملک میں تو یہ ریت رہی ہے کہ پولیس تو راہ چلتے آدمی کے جیب سے چرس برآمد کروا دیتی ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یعنی میں اگر ریسنٹلی یہ ایم کیو ایم کا ایپیسوڈ لے لوں یا کوئی اور ایپیسوڈ لے لوں، یہ روایت رہی ہے پولیس کہتی ہے برآمد ہوا، پارٹی کہتی ہے کچھ نہیں ہوا، اور پھر فوراً اگلا سوال ہمارا یہ بنتا ہے کہ اچھا یار یہ ریاستی ادارہ یعنی کہ پولیس یا حکومت یہ آپ کے خلاف کیوں ہوگی؟ سو کمران صاحب ایگزیکٹ بینگ اے پرائیویٹ اینٹی، اگر آپ یہ کہیں کہ حریف چینلز نے کوئی شرارت کی وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کمپٹیشن ہے تو انہوں نے کوئی انفیئر مین اپنایا آپ کو نیچے کرنے کا، لیکن پولیس اور ایف آئی اگر یہ کر رہی ہے تو ان کو ایگزیکٹ سے کیا پرابلم ہوگی جو وہ یہ حرکتیں کریں گے؟ مجھے کاش یہ بڑا معصومانہ سوال ہے میرا آپ سے. جی یہ کتنی مجھے طبیعت خوش ہو جاتی میری کہ اگر یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ گزشتہ ہفتے منگل والے روز ہوتی تو مزہ آ جاتا چینل سے آنے سے پہلے کہ بھائی اتنا بڑا ہمارے ایک تو اس ملک پہ بس کیا کہیں کہ ہم اتنے خراب کہ ہمارے ہزاروں بچے بچیاں اس آئی ٹی کمپنی کو جو ہم کہتے ہیں اپنی سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی ہے وہ کرتے کیا ہے، وہ جعلی ڈگریاں بناتے ہیں، جعلی ڈگریاں بیچتے ہیں. اچھا بھائی کرتے ہیں تو نیو یارک ٹائمز سے پہلے تو پتہ چل جاتا کہ ایف آئی اے کو پتہ چل جاتا، فیڈرل اتھارٹیز کو پتہ چل جاتا، انٹیلیجنس کو پتہ چل جاتا، آئی ایس آئی کو پتہ چل جاتا، کسی کو تو پتہ چل جاتا. بھائی یہ نیو یارک ٹائمز کے ایک رپورٹر کو جو کہ پاکستان میں رہتا ہی نہیں ہے، 2.5 سال پہلے آپ نے اس کو یہاں سے نکال دیا ہے، وہ لکھ دیتا ہے، پھر کہیں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے اور آپ دوڑتے ہیں بولتے اوہو بس بھائی یہ اس سے بڑھ کے کوئی نہیں، اور کمپیوٹر پکڑ لیے اور چھاپے مار لیے اور ڈگریاں نکال لی اور سب ہو گیا. اسٹوری آئی تو اس کے 15 دن کے اندر ہو گیا، مگر کوئی اس 15 منٹ میں ہو گیا اور کسی کو کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے اس سے پہلے کیا سو رہے تھے، کیا اس سے پہلے کیا واقعی ایسا کچھ ہو رہا تھا، اور اگر ایسا ہو رہا تھا تو پھر تم کہاں تھے، اور اگر ابھی ایسا نہیں ثابت ہوا ہے تو فار گاڈ سے ایک طریقے سے اس چیز کو لے کے چلو. نہیں یہ بات تو میں بالکل ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ بات جب تک ثابت نہ ہو تب تک مجرم کا درجہ نہیں دینا چاہیے. سر میں اس کو فائنڈ اپ کرتا ہوں، آپ بتائیے آپ کی یہ رائے نہیں ہے؟ بیکاز میں جب اس پروگرام کے حوالے سے ریسرچ کر رہا تھا مجھے پتا چلا 2006 میں اس طرح کی کیس اسٹڈی میرے سامنے آئی. واشنگٹن پوسٹ کا اور کوئی معاملہ ہوا تھا، اے آر وائی کا سو کر دیا تھا اے آر وائی نے واشنگٹن پوسٹ کو. یہ اس معاملے میں ان سارے باتوں کو بالکل ایک مزید ایک مہر تصدیق ثبت ہو جائے، اس لیے آپ کو نہیں لگتا کہ قانونی چارہ جو تو ایگزیکٹ کو اپنانی چاہیے، جو کہ انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے کہ ہم اپنائیں گے، لیکن سو بھی کرنا چاہیے کہ یو آر برنگنگ اے بیڈ نیم ٹو مائی کنٹری اینڈ مائی آرگنائزیشن، سے سو نہیں کر دینا چاہیے ایگزیکٹ کو؟ آپ کی رائے میں آئی تھنک کہ میں بہت اچھی طرح سے ایگزیکٹ کی لیڈرشپ کو جانتا ہوں، جتنا لیگل ایشوز کو اور جتنا لیگل پاک کو یہ فالو کرتے شاید ہی کوئی کرے گا، اور جتنا ان کا اعتماد عدالتی نظام پر ہے اور قانونی اور آئینی نظام پر ہے، بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے. ظاہر ہے کہ یہ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ محب وطن پاکستانی ہے، سچے پاکستانی ہے، اور یہ بالکل اس کو عدالتی حوالے سے اور قانونی حوالے سے اس کو پرسو کریں گے، فالو کریں گے. دوسری طرف انویسٹیگیشن کرے حکومت اور بتائے اگر واقعی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائے، ہماری مدد کرے، تاکہ ہم جو لوگ اپنے آپ کو اس ادارے کے ساتھ اتنا زیادہ ہماری ایسوسیشن ہے ہم اس پہ نظر ثانی کریں، اور اگر نہیں ہے تو خدا را اپنے طرز فکر پہ اور اپنے انداز حکومت پہ اور پاکستان کے امیج پہ اتنا خدا را یہ نہ کریں کہ ہمیں اپنے آپ کی اپنی راستہ جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز کے راستے، واشنگٹن پوسٹ کے راستے اور وال اسٹریٹ جرنل کے راستے جو ہے ہمیں ڈھونڈنا پڑے. وہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں اپنے ملک میں کیا کرنا ہے. نبیل صاحب میں بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں، ان کا ٹائم لے رہا ہوں. اچھا بس آخر میں سر آپ نے کہا کہ اگر یہ بات درست ثابت ہوئی تو کامران خان یہ ادارہ چھوڑ دے گا ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر. صحیح ہے. اور کامران صاحب یہ کیا ہے کہ چلیں وہ چینل رائیولری وہ ساری بات اپنی جگہ، لیکن اعتزاز احسن پھر شاہ محمود قریشی کے بیانات ہم نے سنے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے آئی ڈونٹ نو یہ بیان آپ کی نظر سے گزرا نہیں گزرا، ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب نے کہا غداری کی ہے، آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے اب سب پہ ہی چلے گا، پھر الطاف حسین صاحب پہ بھی چلنے کی بات ہو رہی ہے، ایم کیو ایم پہ بھی چلنے کی بات ہو رہی ہے. ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کی بات ہوئی، ایک زمانے میں بے نظیر کے خلاف ہوئی ہے، اب ایک ایگزیکٹ رہ گیا اس پہ بھی غداری کا مقدمہ چلے. ایک میڈیا آنر پہ غداری کا الزام لگا کے اس کو سزا دی جا چکی ہے پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا آنر کو. اب یہی رہ گیا ہے. اللہ رحم کرے، بس اللہ اے آر وائی کو محفوظ رکھے. کمال صاحب تھینک یو ویری مچ. یہ بڑے مشکل لمحات تھے میرے لیے بھی، پچھلے زندگی کے میرے بڑے مشکل لمحات تھے. آئی وش وی ہیڈ ٹاک ایٹ سم بیٹر پوائنٹ آف ٹائم، بٹ یہ آئی ایم گریٹفل. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ آپ کو خوش، بہت شکریہ. بہت نوازش. کامران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میں چاہ رہا ہوں اب انٹرپشن نہ ہو تو پھر بریک کے بعد ہی آپ سے گفتگو کرتے ہیں.
اور بڑے مجھے ناراض بھی نظر آ رہے ہیں نبیل قبول صاحب. لیکن میں یہ بتا دوں, چاہے وہ جیو کنٹروورسی ہو, ARY پر کوئی الزام لگاؤں یا آج بول پر ہی الزام لگا ہے, ایگزیکٹ پر الزام لگا ہے ڈائریکٹلی, میں یہ بات تو ضرور دہراؤں گا. میں یہ الطاف حسین صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے تناظر میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں جنرلی کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرا اپنی یہ رائے ہے, چونکہ میں اس سے ایک دفعہ گزرا تھا کسی حد تک, تو مجھے پتا ہے کیا تکلیف ہوتی ہے. یہ تو ہمارا حق ہے کسی پر بھی شک کا اظہار کرنا, اور پھر اس کو صفائی کا بھی موقع دینا چاہیے کہ دیا. لیکن بھائی میں دو چیزوں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے, کون کتنا محب وطن اور کتنا غدار ہے. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, میں الطاف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے تناظر میں نہیں کہہ رہا, جنرلی بھی کہہ رہا ہوں. یہ کسی کے اگر کوئی غلط کام بھی ثابت ہو جاتا ہے, اس کی بنا پر یہ ثابت یہ اسٹیبلش کرنا کہ محب وطن نہیں ہے, غدار نہیں ہے, اور کسی کے بارے میں یہ اسٹیبلش کرنا کہ یہ مذہب سے اتنی محبت کرتا ہے یا یہ شاطم مذہب ہے یا کوئی شخصیت ہے, یہ کوئی اچھی روش نہیں ہوگی اگر یہ معاشرے میں پروان چڑھنے لگے. نبیل قبول صاحب سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد. کئی لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ جناب وہ آپ میں اور نبیل قبول صاحب میں قدر مشترک بھی ہو گئی ہے. وہ چھوڑیں وہ کیا ہوئی ہے. نبیل قبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک کلیریفیکیشن ضروری ہے, جو ٹی وی ٹکرز دیکھ کر جو میں نے اب سوال کوٹ کیا تھا, تو مجھے ابھی ایم کے ایم آفیشلز نے وہ پریس ریلیز بھیجی ہے جو کہ میں نے پڑھی ہے, تو اس میں انہوں نے کہا ہے ٹو بی فیئر ود دیم کہ الطاف حسین صاحب کا بیان یہ ہے کہ اگر یہ سارے الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو یہ غداری کے مترادف ہے اور پھر یہ مقدمہ چلنا چاہیے. لیکن انہوں نے سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ غداری کی ہے اور مقدمہ چلنا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے, یہ بھی میں نے پریس ریلیز پڑھا ہے, میں ٹکرز کو کوٹ کر رہا تھا ٹی وی چینلز کے, یہ وضاحت ضروری تھی. آئی ایم تھینک فل کہ یہ بات آگے. نبیل قبول صاحب کیا حال چال ہے, خیریت سے؟ ہم اللہ کا شکر. کامران خان کی باتیں سننے کے لیے میں آیا تھا اتنی دور سے. اب آپ تو ناراض ہی ہو گئے. دیکھیں آج کا دن بڑا بھاری ہے مجھ پہ. آج کا دن آپ پہ بھاری نہیں, آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ, اور اس لیے میں مائنڈ نہیں کیا میں نے, کیونکہ دیکھیں ہاں, کیونکہ یہ جو ایشو ہے ایگزیکٹ کا, یہ ایشو صرف ایک کسی کمپنی کا نہیں ہے یا کامران خان کا نہیں ہے. یہ ایشو آئی تھنک پاکستان کے جو اس وقت ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے, ہر بات میں ٹیررزم ہوتی ہے تو وہ پاکستان سے, 9/11 ہوتا ہے تو وہ پاکستان سے, مطلب پاکستان کو ٹوٹلی آپ کو پتا ہے نا کہ کس طریقے سے اس کے امیج کو برباد کیا گیا ہے, وہ اسی ویسٹرن کنٹری سے. یہ بھی اس کا ایک حصہ میں سمجھتا ہوں. آپ کو اس کا تسلسل لگتا ہے؟ بالکل تسلسل, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایگزیکٹ کمپنی جو ہے ظاہر ہے پاکستان کی ایک کمپنی ہے, اس کا جو CEO ہے وہ پاکستانی ہے, اس کے ساتھ اتنا بڑا ایک میں خود یہ نہیں کہوں گا کہ یہ حقیقت ہے یا الزام ہے, اتنا بڑا الزام کہ آپ سوچیں کتنے ہزاروں ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ہوں گے جو سرجری کرتے ہوں گے, وہ جعلی فیک ڈگریز پر ہوں گے, کتنے پولیٹیشین ہوں گے جو کہ فیک ڈگریز پہ یہاں پاکستان میں بھی اس پارلیمنٹ میں بھی ہو سکتے ہیں. بلکہ میں نام نہیں لوں گا, ایک دو نے تو مجھے کہا تھا, میں نے باکلے یونیورسٹی سے کیا, اب پتا چلا باکلے یونیورسٹی جو ہے وہ بھی ایگزیکٹ نام نہیں نام لو, دوست ہے میرے, اب وہ بیچاروں کا نام لوں گا تو وہ ان کے لیے مصیبت ہو جائے گا. دیٹ ریمائنڈز می, اس زمانے میں اس دوران جب میں تو آف ایئر تھا تو وہ سارا معاملہ ہوا, یہ آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑی, ایم کے وغیرہ, آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا تھا کہ 3 گندے انڈے ہیں, ان کے آپ نے نام لیے پھر؟ نہیں, ہاں میں نے ان 3 میں سے 2 تو چلے گئے, ایک گندا انڈا ابھی باقی ہے. 2 کدھر چلے گئے؟ میں نے 2 قدرتی نکل گئے پارٹی سے باہر, اور ابھی جو چلا گیا چھوڑ دیا. اور ایک موجود ہے جو موجود ہے گندا انڈا, اس کا تو میں بار بار نام لیتا ہوں, شرجیل میمن کا. تو انشاءاللہ مطلب دیکھیں, بدنامی کسی پارٹی کو بدنام, میں نے صرف ایک زرداری صاحب کی بات کو فالو کیا, کیونکہ مجھے زرداری صاحب کی بات بڑی پسند آئی کہ انہوں نے مانا کہ میرے بھی پارٹی کے اندر گندے انڈے ہیں اور دوسرے پارٹیوں میں بھی گندے انڈے ہیں, تو سارے گندے انڈے نکالے. تو اچھی بات ہے کہ اپنی پارٹی سے 2-4 گندے انڈے انہوں نے نکالے ہیں. شرجیل صاحب نے ویسے یہ بھی کہا کہ نبیل قبول رابطہ کر رہے ہیں. He's not important کہ اس کا ذکر کروں. آئیں آپ ایگزیکٹ, وسیم بدامی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایگزیکٹ میں بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے میں بات کروں گا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھیں کہ آج مجھے تو یہ کامران خان نو ڈاؤٹ پاکستان کے اندر ایک ایسا نام ہے صحافت میں کہ جس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ٹوٹلی نان کنٹروورشل بندہ ہے, کبھی اس کے لیے اس طرح کے, اور آئی ڈونٹ بلیو کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اس طرح اگر ہے کوئی ایسی بات. میں یہ چاہتا تھا, ہم سب پاکستانی قوم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو اصل بندہ جس کا نام آ رہا ہے شعیب شیخ, جو CEO ہے اس کا ایگزیکٹ کا, اس کی طرف سے اس کو آنا چاہیے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے. دیکھیں الزامات
یہ معمولی نہیں ہے. اس الزامات میں آپ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یار ہماری ایجنسیز, ہماری گورنمنٹ اتنی سوئی ہوئی ہے, جو کہ سوئی ہوئی ہے. نیو یارک ٹائمز جب ان کو بتاتی ہے تو دوسرے دن FIA جا کے ریڈ کرتی ہے. یعنی اس سے پہلے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, اس سے پہلے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہانیاں تو پہلے بھی چلتی ہوئی آ رہی ہیں ایگزیکٹ کے بارے میں کہ جی وہ پتہ نہیں لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ جی پورن موویز چلاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر الزامات لگتے ہوئے آ رہے تھے. لیکن جب گورنمنٹ ایکٹیو اس وقت ہوئی کہ جب نیو یارک ٹائمز میں چلا. یعنی پاکستان میں جو کچھ بھی ہوگا وہ واشنگٹن پوسٹ کی طرف سے ہوگا یا نیو یارک ٹائمز کی طرف سے خبر لگے گی تو کوئی نہ کوئی کاروائی ہوگی. یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے امبیرسمنٹ ہے. ہمیں ہر طریقے سے کبھی آغا خانی کمیونٹی کو مارا جاتا ہے, پاکستان کو انٹرنیشنلی کتنا نقصان پہنچتا ہے, اور یہ بھی انٹرنیشنلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک دھچکا لگا ہے کہ یہاں پاکستانی جو ہے ٹوٹلی فراڈ ہیں, اور کتنے ہزاروں لاکھوں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فیک ڈگریاں دے کر کسی کو پروفیسر بنا دیا, کسی کو ڈاکٹر بنا دیا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. آئی ہوپ اس میں دعا کرنی چاہیے کہ جو سچ ہو وہ سچ سامنے آئے, جو بھی اس بارے میں سچ ہو. سر اپنے بارے میں تو سچ بتائیں, آپ کیا سیاسی مستقبل, کیا آپ کہاں کچھ پولیٹیکل پارٹی کون سی جوائن کر رہے ہیں, کب کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں سیاسی بندہ ہوں اور سیاست کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں. بالکل پارٹی جوائن کرنے والا ہوں اور قریب جوائن انشاءاللہ اسی مہینے کے اینڈ میں, اور بس یعنی اگلے 10-12 دنوں میں آپ جوائن کریں؟ 10-12 دنوں انشاءاللہ میں جوائن کروں. دیکھیں میری فیملی MK میں واپس جا سکتے ہیں؟ دیکھو آپ بول میں واپس جا سکتے ہو, اتنی معنی خیز ہنسی ہے. نہیں آپ بول میں واپس جا سکتے ہو, تو آپ ایک سیاسی پارٹی کا ایک نوکری سے میرا ایک آپ سے سوال ہے, آپ بول سے نکلتے ہو تو پھر یہ ایگزیکٹ کے اوپر برا وقت آ جاتا ہے اور ان کے اوپر چھاپا لگتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ کو پہلے سے پتا تھا, اس کا مطلب آپ ایجنسی کے بندے ہو, آپ کو پہلے سے پتا تھا. آپ نے چونکہ آپ کو پتا تھا کہ کیونکہ مجھ پہ ہی الزامات لگے. اچھا. اور لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا, میں خود ملنگ آدمی ہوں, میں نے فیل کیا. لیکن فرق ہے, میں نے بول سے نکلنے کے بعد بول کو انڈین ایجنٹ نہیں کہا, آپ نے MKM سے نکلنے کے بعد پتہ نہیں MKM کو کیا کچھ بھی نہیں کہا. آپ بتائیں کوئی اسٹیٹمنٹ میں نکالے. میں تو کہتا ہوں جب آپ کسی کے ساتھ 4 دن نے MKM چھوڑنے کے بعد بتایا کہ وہ انیس قائم خانی نے کہا تھا ہو جائیں گے 1,40,000. میں آج بول کے بارے میں میں نے بہار میں چھوڑا تھا, بہار کے خلاف کچھ نہیں کرنا. فرق ہے دیکھیں, یہ بات میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا, اسی بات پہ تو نکالا کہ وہ ٹھپے لگواتے تھے. نہیں صرف اس بات پہ نہیں کہ وہ جو بھی وہاں پر چائنا کٹنگ یا لینڈ گریبنگ یا جو بھی ہوتا تھا اس میں جب ان کے نام آئے تو الطاف حسین صاحب نے ان کو نکالا. تو ہم پاس میں نہ جائیں, ہم فیوچر پہ جائیں. فیوچر کا بتا نہیں کہ کون سی پارٹی جوائن کرنی ہے. میں وہ کیسے بتاؤں. میں پیپلز پارٹی میں واپس جانا خارج سے امکان قرار دیتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, مجھے اپنے لیاری کے ساتھ جانا. اس وقت لیاری لیڈر لیس ہے, لیاری میں اس وقت کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. لیاری کے لوگ اس وقت سخت پریشان ہیں, بہت ہی زیادہ وہاں پر اذیت کے شکار ہیں. وہ مجھے چاہتے ہیں, میں تقریباً روز لیاری جاتا ہوں اور میں وہاں لوگوں سے ملتا ہوں. لوگوں کے جو مشکلات ہیں, 14 گھنٹہ بجلی نہیں ہے, پانی پینے کے لیے نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. تو مجھے لیاری کے لوگوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے. وہ فیصلہ میں نے لیاری ابھی تک آپ نے فیصلہ کیا کر لیا. میں نے فیصلہ کر لیا ہے. لوگوں سے پوچھ کے, لوگوں کے بعد جا کر کہ آپ لوگ بتائیں کہ مجھے کہاں جانا چاہیے, اور انشاءاللہ وہ عنقریب میں تبدیلی کروں گا. نہیں دیکھیں تبدیلی تو کنٹینر میں آئی تھی اور کنٹینر سے ہی واپس چلی گئی. تو کنٹینر والی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے, تبدیلی ملک میں آنی چاہیے. اور جو ملک میں پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم نہ ہی سمجھیں. نہیں میں نے یہ کچھ نہیں کہا. میں نے کہا کہ جو کنٹینر ختم نہیں کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو. دیکھیں میری اپنی سوچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت پی ٹی آئی میں نہیں ہوں تو میں بات کر سکتا ہوں. جب اگر پی ٹی آئی میں گیا تو شاید یہ باتیں نہیں کروں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ختم کرنی چاہیے تھی. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت جلدی پریشر میں آ جاتے ہیں, اور میجورٹی کا جو ایک فیصلہ ہوتا ہے یا میجورٹی کی جو سوچ ہے وہ ہمیشہ مائنورٹی کے اوپر حاوی ہوتا ہے. لیکن وہ کبھی کبھی مائنورٹی کے بھی پریشر میں آتے ہیں. یہ چیز میرے خیال میں عمران خان صاحب نو ڈاؤٹ ہی از دی موسٹ پاپولر لیڈر ناؤ ڈیز, مطلب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. اور پاکستان کے سب سے زیادہ مقبول لیڈر اس وقت عمران خان ہے. ہاں اس وقت میں بالکل سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی مقبولیت پہلے کچھ زیادہ تھی, بیچ میں نیچے آ گئی, لیکن پھر بھی اس وقت مقبولیت ان کی ہے. اب یہ ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر
اگر دیکھیں جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ آتی ہے، پہلے تو میں یہ کہوں گا آپ کا نام بھی نکال دیا تحریک انصاف نے گواہان کی فہرست سے. مہربانی کی مجھ پہ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں. آپ جاتے تو کیا ثابت کرتے، کیا بتاتے؟ میں دیکھیں اول تو یہ کہ سب جوڈیس میٹر ابھی تک کورٹ میں ہے، ابھی تک کورٹ نے اپروو نہیں کیا کہ میرا نام نکال دیا جائے. ان کو تو ان کے وکیل نے حفیظ پیزا صاحب نے کہا کہ نبیل گبول کا نام وٹنس کے طور پر پی ٹی آئی نکالنا چاہتی ہے، تو میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا کہ میں کیا کہتا. آپ کے خیال میں اس انداز کی منظم داندلی ہوئی جو عمران خان کہتے ہیں؟ داندلی پورے پاکستان پہ ہوئی اس انداز کی بھی جس طرح کی عمران خان کہتے ہیں کہ رمدے شکیل الرحمان یہ وہ اس طرح کی. بالکل عمران خان صاحب سے پہلے میں کہتا، عمران خان صاحب جب یہ کہتے تھے نا کہ 4 حلقوں میں 4 حلقوں کو کھولا جائے، تو میں ان کو کہتا تھا 4 نہیں 50 حلقوں میں. 50 حلقوں میں ایویڈنس ہیں داندلی کے. 50 حلقے ایسے ہیں، ایسے تو پورے پاکستان میں بہت سارے حلقے ہیں، لیکن 50 حلقے ایسے ہیں جن کے پاس پروف ہے، ایویڈنس ہے کہ یہ دھاندلی شدہ لوگ بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ. اچھا، اب یہ پروگرام کی مجبوری ہے، اس لیے آخری ہمیں آپ سے کچھ سوالات جو ہے وہ بریک کے بعد میں نے آپ سے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ کچھ ہمیں روزگار کا بھی خیال کریں، اس لیے وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ بریک کا ایک بریک. نبیل گبول صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی میں واپسی کا امکان ہے؟ بالکل امکانات تو میں رول آؤٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ میں نے کہا نا کہ وقت آنے پہ ایک پیپلز پارٹی میں واپس جانا کو خارج امکان قرار نہیں دیتے آپ سر. یہ کیونکہ وقت میں یہ اس دوران آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی، الطاف صاحب کا اسٹیٹمنٹ، اور پھر وہ انہوں نے کہا رو کام کر رہی ہے، کراچی والے واقعے میں بھی رو کا نام. یہ رو میں اتنا وسیم ہوں کہ سب سے پہلے تو ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ہمیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں رو انوالوڈ ہے تو یہ بتا دیں کہ لوکل رو کے کون ہیں ایجنٹس جو ان کے جو کیریئرز ہیں، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ان کو پناہ دیتے ہیں، ان کا بھی نام لیں اور ان کے خلاف کاروائی. مجھے نہیں پتا، تو یہ کہہ رہے ہیں نا، ایجنسیز کہہ رہی ہے کہ آپ تو دیکھیں ہم تو بنانا ریپبلک میں رہ رہے ہیں یار. مجھے تو افسوس ہو رہا ہے، میں تو حیران بھی ہو رہا ہوں کہ چیف منسٹر کا آج اسٹیٹمنٹ ہے کہ سفورہ گوٹ کا ثانیہ جو اسماعیلی کمیونٹی کا، اس کے 4 لوگ پکڑے گئے ہیں، لیکن وہ بتا نہیں رہی وہ کون ہے. مطلب یہ کتنا بڑا ایک ثانیہ ہے انٹرنیشنلی ہمارے لیے، اور وہ بتا نہیں رہے کہ کون ہے. ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں. آپ کو صرف ریلیجس کلر لگتا ہے یا پولیٹیکل؟ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ہے، میری اپنی سوچ ہے، لیکن آپ بتائیں تو صحیح. پولیٹیکل ہر چیز میں تحریک انصاف رو دیکھیں، رو کی انوالومنٹ تو اس میں ہے. ٹھیک ہے. اب رو پہلے کیا ہوتا تھا کہ مکیش لال آتا تھا یا اشوک کمار آتا تھا، بارڈر کراس کرتا تھا. اب یہیں کے لوکل کانیے اور لنگڑے جو ہیں جن کے نک نیم ہے وہ لوکلی بھرتی ہو گئے رو میں. اب ان کو جب آپ بھرتی کریں گے تو نام ہے، تو یہ ایم رو اور ایم کیم کا نیکسس ہے. نہیں میں نے کسی کا نام نہیں لیا. لمبا گانا اخوان المسلمون میں تو ہے نہیں. دیکھیں یہ تو آپ نے نام لیا ہے نا. میں کس جماعت میں آپ نام بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو رو کے بارڈرز کراس کر کے آ جاتے تھے 10 لوگ 12 لوگ، ابھی تو ہزاروں کراچی میں گھوم رہے ہیں. آپ بتائیں، دنیا کو بتائیں. You agree with what Rao Anwar said? I don't know Rao Anwar No, actually. but what he said, you agree to it? No, I don't know him actually. You agree or disagree to what he said? اس کی مجھے نہیں پتا کہ اس کی اتنی